Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing great. Today we are going to start the exercise of impact of global warming on Pakistan. In the last video we covered complete translation of the chapter. आपने यकीनन वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो अभी जाएं और पहले इस चैप्टर की मुकम्मल ट्रांसलेशन को समझ लें। तो चलें आए जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। और सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और उसके बाद बाकी जो ग्रामर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको कवर करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेक्स पाकिस्तान पर्टिकुलरली वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है यानी किसी चीज़ से हसास हो जाना। जैसे आप कहते हैं ना कि किसी चीज़ से ख़तरा लाहक होना, किसी चीज़ का ख़तरे से दो चार हो जाना। पाकिस्तान इज़ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन। पाकिस्तान जो है वो ख़तरे से दो चार है अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से, यानी पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई लोकेशन है उसकी वजह से पाकिस्तान ख़तरे से दो चार है। हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, हमारा मुकम्मल इन्हिसार ज़राअत पर है। रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा कमज़ोर होना, ये सभी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को ग्लोबल वार्मिंग से ज़्यादा जो है वो अफेक्ट करती हैं, ज़्यादा ख़तरात से लाहक करती हैं। हाउ डज़ राइजिंग टेम्परेचर अफेक्ट अर्बन एरिया। शहरी इलाके कराची के जो हैं जब टेम्परेचर के बढ़ने से किस तरह मुतासिर होते हैं। टेम्परेचर राइजिंग काजेज इंटेंस हीट वेव शहरी इलाकों में यानी गर्मी की शिद्दत या लू जो है वो बढ़ जाती है। वर्सन वर्सन का मतलब होता है बिगड़ जाना। एयर पोल्यूशन जो है वो और ज़्यादा मज़ीद ख़राब हो जाती है। एंड इंक्रीज एनर्जी डिमांड इन सिटीज़ लाइक कराची, और कराची जैसे शहरों में बिजली या एनर्जी की तलब में इजाफा हो जाता है। लीडिंग टू सीरियस हेल्थ रिस्क, जिसकी वजह से सेहत के ख़तरात बढ़ जाते हैं। एंड प्रेशर ऑन पब्लिक सर्विसेज, और अवामी खदमात पर दबाव बढ़ जाता है। यानी जब ग्लोबल वार्मिंग होती है सिंपल वर्ड्स में, तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो एनर्जी के बिजली के मसले बढ़ते हैं। टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी ज़राअत मुतासर होती है, पैदावार कम हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। तो ये सभी हमारे प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन ग्लेशियल मेल्टिंग ग्लेशियर का पिघलना एंड वाटर स्कार्सिटी। आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हमने पढ़ा था जब ग्लेशियर पिघलते हैं एकदम से बहुत सारा पानी आ जाता है। पहले तो पानी में इजाफा होता है, लेकिन इवेंचुअली लीड्स टू, लेकिन बाद में जाकर कुछ देर के बाद या कुछ अरसे बाद ये पानी की कमी का बायस। वाई आर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में जो एक्सट्रीम वेदर है यानी मौसम में शिद्दत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ज़्यादा होती जा रही है। वजह क्या है इसकी। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, आलमी हिद्दत से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चेंजेस इन क्लाइमेट पैटर्न, हमारे माहौल में कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। हैव लेड मोर फ्रीक्वेंट, जिनकी वजह से अक्सर हमें सामना रहता है सीवियर इवेंट्स लाइक फ्लड्स, सैलाब का, ड्राउट्स, खुश्क साली का, एंड हीट वेव इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में लू का या गर्मी की शिद्दत में इजाफे का सामना रहता है। तो कहीं ना कहीं हम ये बार बार पढ़ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे ऐसे जो हैं वो पाकिस्तान जो है वो वल्नरेबल है बहुत सारी सीवियर वेदर कंडीशन में, जैसे कि आपने अभी ये पढ़ी भी हैं। हाउ डज़ ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट पाकिस्तानीज एग्रीकल्चर सेक्टर शोबा, ज़राअत के शोबे को किस तरह ग्लोबल वार्मिंग इफ़ेक्ट कर रही है। क्वेश्चन अगर प्रेजेंट में हो तो आंसर भी प्रेजेंट में होगा, अगर पास्ट में है तो आंसर विल बी इन द पास्ट। इट काजेज अनप्रिडिक्टेबल वेदर, अनप्रिडिक्टेबल गैर मुतवक्के, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम जो है वो गैर मुतवक्के हो जाता है। कल कैसा मौसम होगा हम इसके बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ड्राउट्स, खुश्क साली, एंड फ्लड्स और सैलाब, विच रिड्यूस क्रॉप यील्ड। ये जो वर्ड है क्रॉप यील्ड, इसका मतलब है फसल की पैदावार, यानी हमारी जो पैदावार है वो कम हो जाती है। खुश्क साली आ जाती है, सैलाब आते हैं, डैमेज फार्मलैंड, ज़रूरी ज़मीन को नुकसान पहुंचता है। एंड थ्रेटन फूड सिक्योरिटी, और जो हमारा खुराक का तहफ़्फ़ुज़ है, खुराक की जो हमारी रसद है या उसको जो महफूज करना है वो ख़तरे में पड़ जाता है। एंड लाइवलीहुड, और हमारा रोज़गार और हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो इस ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू इम्प्लीमेंट हीट वेव मैनेजमेंट प्लान। ये एक प्लान का नाम है हीट वेव मैनेजमेंट प्लान, और हमने पढ़ा था पीछे हदफ 13,
تو ہم اس کو کہتے ہیں امپلیمنٹنگ دس پلان ہیلپ ریڈیوس ہارمفل افیکٹ آف ہیٹ ویو. اگر پاکستان یہ اپنا پلان، کون سا پلان، کیا نام ہے، ہیٹ ویو مینجمنٹ پلان، انڈر SDG 13 ہدف 13 کے مطابق ہیٹ ویو پلان کو امپلیمنٹ کرتا ہے تو کیا ہوگا، پروٹیکٹ پبلک ہیلتھ، عوام کی صحت بہتر ہوگی. شوز پاکستان کمٹمنٹ ٹو کلائمیٹ ایکشن انڈر دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 13. اور اس کے علاوہ پاکستان اپنا وہ وعدہ پورا کر پائے گا ہدف 13 کے مطابق کہ وہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے گا، ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے گا. وٹ رول ڈز پاکستان ریلائنس آن ایگریکلچر، ریلائنس آن ایگریکلچر زراعت پر انحصار، پلے ان اٹس ولنریبلٹی ٹو کلائمیٹ چینج، ماحولیاتی تبدیلیاں، ولنریبلٹی پاکستان کی حساسیت میں پاکستان کو خطرات سے دوچار کرتی ہیں بیکاز پاکستان کی کمپلیٹ ریلائنس ہے آن ایگریکلچر. آنسر ہے ایگریکلچر ڈپینڈس ہیویلی آن ویدر. آپ کو پتہ ہے کہ زراعت ہے، فصلیں ہیں، وہ ویدر پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. بارش نہ ہو، پانی نہ ہو تو فصلیں متاثر ہوتی ہیں. کلائمیٹ چینج ڈسٹرب دیز، کلائمیٹ چینج ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ سب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، یعنی بارش کی کمی ہو جاتی ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے، ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. میکنگ دا سیکٹر ہائیلی ولنریبل، جس کی وجہ سے یہ سیکٹر زراعت کا شعبہ بری طرح سے خطرات سے دوچار ہو جاتا ہے. اینڈ افیکٹنگ ملینز، اور لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتا ہے جو اس پر انحصار کرتے ہیں اپنے روزگار کے لیے، یعنی لاکھوں لوگوں کا روزگار زراعت ہے. جب زراعت خراب ہوگی تو وہ لوگ بھی افیکٹ ہوں گے. کین لمیٹڈ فائنینشیل اینڈ ٹیکنیکل ریسورسز، پاکستان کے پاس محدود وسائل ہیں، کیا یہ چیزیں بھی ماحولیاتی تبدیلیوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں؟ ظاہر ہے ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو پھر آپ کس طرح ماڈرن ٹیکنالوجی، نئی نئی ٹیکنیکس کو اپنے ملک میں لا سکتے ہیں؟ تو ایک ملک ایسا جو کہ ڈیولپنگ کنٹری ہو، اس کے لیے نیو ٹیکنیکس اور انویسٹمنٹ زیادہ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو آنسر ہے یس، لمیٹیڈ ریسورسز میک اٹ ڈیفیکلٹ ٹو انویسٹ ان ماڈرن ٹیکنالوجی. ماڈرن ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنا پاکستان کے لیے مشکل ہے کیونکہ پاکستان کے وسائل محدود ہیں. ارلی وارننگ سسٹم، ابتدائی جو ہمارے نظام ہے، بنیادی ڈھانچہ ہے، کلائمیٹ ریزیلینٹ پریکٹسز ہیں، یعنی ماحول کی بحالی کی سرگرمیاں جو ہیں، ان سبھی کاموں پہ کام کرنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، آپ کو اسٹرانگ اکانومی چاہیے. اگر آپ کی اکانومی مضبوط نہیں ہے، آپ کے پاس لمیٹڈ فائنینشیل اور ٹیکنیکل ریسورسز ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ جائیں گے، کیا کریں گے، آپ کے لیے رکاوٹ بنیں گے. دے ول ہنڈر پاکستان ابیلٹی ٹو اڈاپٹ ٹو دا کلائمیٹ چینج. ورڈز میننگ کو دیکھتے ہیں. ایک لفظ ہمارے پاس ہے بایو ڈائیورسٹی. بایو ڈائیورسٹی کا کیا مطلب ہے؟ اردو میں یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے حیاتیاتی تنوع. حیاتیاتی تنوع یعنی سسٹم کے اندر جب برڈز، اینیمل، سب سسٹم کے اندر جب پارٹ آف سسٹم ہوتے ہیں تو حیاتیاتی تنوع مطلب جانوروں اور پودوں کا ماحول میں موجود ہونا ماحول کو بیلنسڈ بناتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں بایو ڈائیورسٹی، حیاتیاتی تنوع. ڈائیورسٹی، ڈائیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے صرف تنوع. بایو مین حیاتیاتی اور ڈائیورسٹی تنوع، یعنی ڈفرینٹ اسپیشیز جب سسٹم کے اندر موجود ہوتی ہیں تو اس کو بیلنس کرتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں تنوع. مختلف اقسام کی چیزوں یا لوگوں کی موجودگی کو ہم کہتے ہیں تنوع. ٹھیک ہے جی. گلیشیئر سے نکلا ہے، یعنی برفانی، آئس سے ریلیٹڈ ہے. ہیبیٹیٹ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں جانور رہتے ہیں، جانوروں کا مسکن. انفراسٹرکچر کہتے ہیں بنیادی ڈھانچہ، یعنی اگر آپ ایک ملک چلا رہے ہیں تو آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ پانی، بجلی، بلڈنگ، ٹرانسپورٹ، ان سبھی چیزوں سے مل کر آپ کا ملک بنتا ہے، تو یہ اس ملک کا بنیادی ڈھانچہ ہوتی ہیں، انفراسٹرکچر ہوتی ہیں. میٹیگیٹ میں کم کرنا. پریسیپیٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے بارش کا گرنا یا برف باری کا، یعنی آسمان سے پانی کا گرنا، چاہے برف باری ہو یا بارش ہو. پروجیکشن کا مطلب ہوتا ہے تخمینہ لگانا، اندازہ لگانا، یعنی ایسٹیمیٹ لگانا، اندازہ لگانا. اسکارسٹی آپ نے پہلے پڑھ لیا، قلت، پانی، کمی ہونا. سسیپٹیبل کا مطلب ہوتا ہے حساس ہونا، خطرات سے دوچار ہونا. جیسے پاکستان جو ہے وہ سسیپٹیبل ہے گلوبل وارمنگ سے، یعنی گلوبل وارمنگ سے پاکستان کو خطرات لاحق ہیں. خطرات کا لاحق ہونا سسیپٹیبلٹی. ایک اور ورڈ ہے ولنریبلٹی، اس کا بھی یہی مطلب ہے خطرات لاحق ہونا. سسٹینیبل، پائیدار.
قائم رہنے والا. اربنائزیشن، جب آپ دیہاتوں کو شہروں میں تبدیل کرتے ہیں، وہاں ترقی کا عمل تیز کر دیتے ہیں، اس کو ہم اربنائزیشن کہتے ہیں. ولنریبلٹی، یہ ابھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، اس کا بھی یہی مطلب ہے، خطرات سے دوچار ہونا، خطرات لاحق ہونے کا اندیشہ ہونا. اچھا، اب ہم یہ ورڈز دیکھتے ہیں. آپ کو یہ آپ کی ایکسرسائز ہے مکمل. ایگزیسربیٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مزید خراب ہو جانا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، مزید خراب ہونا، شدت پیدا کرنا. ٹو میک اے پرابلم اور بیڈ سچویشن ورس، سچویشن کا مزید خراب ہو جانا. پڑھیں گے کیسے؟ ایگزیسربیٹ. ایگزیسربیٹ، اور یہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے؟ یہ ورب ہے. سسپٹیبلٹی، جن کے اینڈ پہ یہ ٹی وائی ہوتا ہے، زیادہ تر ناؤن ہوتے ہیں. جن کے اینڈ پہ ٹی آئی او اینڈ شن ہوتا ہے، یہ بھی ناؤن ہوتے ہیں. سسپٹیبلٹی، حساسیت، اسٹیٹ آف بینگ افیکٹڈ، کسی چیز سے حساس ہونا، متاثر ہونا، خطرات سے دوچار ہونا، یہ بھی ہمارا ناؤن ہے. فلکچویشن کہتے ہیں اتار چڑھاؤ، کبھی کم ہونا، کبھی زیادہ ہونا، تو یہ بھی ہمارا ناؤن ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ورڈز ہیں. ہاں جی، اب ہمارے پاس بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ آف گرامر جو کہ ہے کنجنکشن. کنجنکشنز کیا ہوتی ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو ایک اچھی خبر دوں کہ میں اپنے چینل پہ جلد ہی ایک پلے لسٹ اپلوڈ کروں گی فرسٹ ایئر کی گرامر کی. میں نے آپ کی پوری بک پڑھی ہے گرامر کی، ان کے اندر جو جو چیزیں گرامر پارٹ میں دی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی بھی اور پڑھاؤں گی بھی. تو سب سے پہلے ویڈیو میری اپلوڈ ہوگی کنجنکشن پہ، اور ساتھ میں جو آپ کی بک کے اندر دیے ہوئے ہیں چیپٹر نمبر 3-4 میں کمپلیکس سینٹینسز اور کمپاؤنڈ سینٹینسز، ان کو بھی ہم پڑھیں گے. کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، یہ دو انڈیپینڈنٹ جملوں کو جوڑتی ہیں. انڈیپینڈنٹ جملے کیا ہوتے ہیں یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے. ابھی صرف آپ اتنا یاد کر لیں کہ وہ کنجنکشن جو فین بوائز، ہم اس کو سہولت کے لیے آپ کو یاد کرا دیتے ہیں. فین بوائز یعنی فار، اینڈ، نور، بٹ، اور، یٹ، سو، یہ جو کنجنکشن لکھی ہوئی ہیں یہ کہلاتی ہیں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن. یہ دو انڈیپینڈنٹ جملوں کو جوڑ دیتی ہیں. جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، آئی وانٹیڈ ٹو گو ٹو دا پارک بٹ اٹ اسٹارٹیڈ ریننگ. دو جملے ہیں، آئی وانٹیڈ ٹو گو ٹو دا پارک، دوسرا جملہ اٹ اسٹارٹیڈ ریننگ. ان دونوں جملوں کو بٹ کی مدد سے جوڑ دیا گیا. جو بٹ ہے یہ ہماری کنجنکشن ہے. تو یہ ہمارے ہیں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ہماری سبورڈینیٹنگ کنجنکشن. بے فکر رہیں، گرامر والی ویڈیوز، گرامر والی پلے لسٹ کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اس میں میں سبھی چیزیں ڈیٹیل سے پڑھاؤں گی. ایگزام میں کبھی بھی آپ کو وہی چیزیں نہیں پوچھی جاتی ہیں جو ایکسرسائز میں دی ہوتی ہیں. وہ اپنے پاس سے گرامر کے سوال دیتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ اسٹوڈنٹ کی انڈرسٹینڈنگ، ان کا کمپریہنشن کتنا ہے. تو جو یہ جو کنجنکشنز ہیں، آلدو، بیکاز، سینس، انلیس، وائل، یہ ہماری کہلاتی ہیں سبورڈینیٹنگ کنجنکشن. ہی اسٹیڈ ہوم بیکاز ہی واز فیلنگ ill. اس میں ہمارا کاز اینڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ وہ بیمار تھا اس لیے وہ اسکول نہیں آیا، وہ گھر پر رہا کیونکہ وہ ٹھیک نہیں تھا. کو ریلیٹیو، یہ جو کنجنکشن ہے یہ آپ کو بہت آسان لگے کیونکہ یہ پیئر کی فارم میں ہوتی ہیں. بوتھ اینڈ، یعنی یہ جوڑے کی شکل میں ہوتی ہیں، دو ہوتی ہیں. جیسے بوتھ اینڈ، آئدر اور، نائدر نور، ناٹ اونلی بٹ آلسو. یہ دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں، یہ بوتھ اور اینڈ کیا ہیں؟ کو ریلیٹیوز. کو ریلیٹیوز. بوتھ سیم اینڈ ایما ور سلیکٹڈ فار دا ٹیم. سیم اور ایما دونوں کو سلیکٹ کر لیے گئے. تو یہاں پہ جو بوتھ اور اینڈ ہے یہ ہماری کو ریلیٹیوز ہیں. نیکسٹ ہے کنجنکٹیو ایڈوربس. یہ وہ لفظ ہوتے ہیں جو جملوں کو جوڑتے ہیں، جیسے ہاؤ ایور، دیر فور، مور اوور، کانسیکوینٹلی، دس، فار ایگزامپل. تو ان کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. یہ والے جو ہیں یہ کاز اینڈ افیکٹ ہیں، اور یہ جو مور اوور یہ ایڈیشن والے ہیں، ایگزامپل والے ہیں، اور کانسیکوینٹلی یہ ٹائم والے ہیں. اس کو ہم آگے دیکھیں گے ڈیٹیل میں. ہی اسٹڈیڈ ہارڈ، شی پاس دا ایگزام. دو جملے ان کو جوڑا کیسے؟ دیر فور لگا کے. شی اسٹڈیڈ ہارڈ دیر فور شی پاسڈ. اس نے محنت کی اسی لیے وہ پاس ہو گئی. تو یہ آپ کو ایگزام میں کیسے آئیں گے؟ ایگزام میں MCQs آئیں گے. وہ آپ کو کہیں گے کہ بتاؤ یہ کون سی کنجنکشن ہے. تو یہ اس کو آپ نے ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے جو گرامر سے ریلیٹڈ آئیں گی. ابھی بھی میں نے کافی حد تک ایکسپلین کیا ہے. اگر کچھ نہیں سمجھ آیا تو ڈو رائٹ ان دا کامنٹ سیکشن میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی. دیکھیں آپ کی ایکسرسائز میں ایڈیم بھی ہیں اور پروورب بھی ہیں. ایڈیم بھی ہیں اور پروورب بھی ہیں. جو پروورب ہوتا ہے یہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے. مطلب مکمل جملہ ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے آپ کہتے ہیں پروورب ہے لالچ بری بلا ہے. ٹھیک ہے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اتفاق میں برکت ہے. مکمل جملہ ہے. اور کیا ہے؟ مورل اور لائف لیسن. آپ کو کوئی سبق بھی دیتا ہے، کوئی نصیحت بھی کرتا ہے. جو ایڈیمز ہوتے ہیں یہ جملے نہیں ہوتے، یہ گروپ آف ورڈز ہوتے ہیں. جملے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتے ہیں، حصہ ہوتے ہیں
اور فگریٹو ایکسپریشن ان کے مطلب وہ نہیں ہوتے جو نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کے ڈیپر میننگ ہوتے ہیں، یعنی کہتے کچھ ہیں اور مطلب اس کا کچھ ہوتا ہے، یعنی لفظی مطلب اس کا نان لیٹرل لفظی مطلب ہم نے نہیں دیکھنا ہوتا، ہم نے ڈیپر میننگ دیکھنا ہوتا ہے۔ بریک دا آئس، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا برف توڑ دو؟ نہیں، بریک دا آئس کا مطلب ہوتا ہے خاموشی توڑنا، ٹھیک ہے، اس نے خاموشی توڑ دی اور وہ بولا یا بول پڑا، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ ڈیپر میننگ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اس کی مثال دی، جیسے لالچ بری بلا ہے، گریڈ از اے کرس، یا یوں کہہ لیں روم وازنٹ بلٹ ان اے ڈے، روم جو ہے وہ ایک دن میں نہیں بن گیا تھا، مطلب کام کرنے کے لیے ہمیں وقت لگتا ہے، چیزوں کو بننے میں، تیار ہونے میں وقت لگتا ہے، کوئی بھی چیز ایک دم سے نہیں بن جاتی۔ روم وازنٹ بلٹ ان اے ڈے، تو یہ ہمارا پروورب ہے کیونکہ یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ ایگزام میں آپ کو کیا آئے گا؟ آپ کو آ جائے گا بریک دا آئس، جیسے یہ والا، وہ بتائیں گے کہ کیا یہ پروورب ہے یا ایڈیم ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ ہم بتائیں گے کہ دس از این ایڈیم۔ آپ دیکھیں آپ کی بک کے اندر یہ ایڈیم دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے سینٹینسز بھی بنانے ہیں۔ 10 مارکس کا یہ کویشچن ہے جس میں آپ کو 5 ایڈیمز یا 5 پروورب دیے جائیں گے، آپ ان کے سینٹینسز بنائیں گے۔ A blessing in disguise، یعنی کسی بری چیز کے اندر کوئی حکمت ہونا، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اگر کسی کے ساتھ کچھ برا بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے۔ بلیسنگ ان ڈسگائز، کسی برائی کے اندر بھلائی کا چھپا ہونا۔ اب دیکھیں اس نے کہا لوزنگ دیٹ جاب واز اے بلیسنگ، اس نوکری کا ختم ہو جانا اس کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھا، یعنی اس برے کام میں بھی کوئی خوبی تھی، کوئی حکمت تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا۔ برن مڈ نائٹ آئل، رات کو دیر تک پڑھنا، کام کرنا، ٹھیک ہے جی۔ شی پاس دا ایگزام بیکاز شی برن دا مڈ نائٹ آئل، وہ دیر تک کام کرتی رہی۔ ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ، یعنی کسی کام کو صحیح ٹائم پر سر انجام دینا، یعنی کیل پہ صحیح وقت پہ ضرب لگانا، کام کو صحیح ٹائم پر کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یو ہیونٹ ہٹ دا نیل آن ہیڈ، تم نے صحیح وقت پر کام، چونکہ یہ ناٹ لگا ہوا ہے نا، تم نے صحیح وقت پر کام نہیں کیا۔ دیٹس ایگزیکٹلی وائی دا پروجیکٹ فیلڈ، یہی وجہ ہے کہ ہمارا پروجیکٹ فیل ہو گیا۔ لیٹ دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ، بلی کو باہر نکالنا مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے راز کھول دینا۔ مائی سسٹر لیٹ دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ اینڈ ٹولڈ ایوری ون اباؤٹ دا پارٹی، میری بہن نے میرا سارا سیکرٹ ریویل کر دیا سب کو بتا کر کہ آج پارٹی ہے۔ دا بال از ان یور کورٹ، یہ تو سب کو آتا ہے، مطلب فیصلہ اب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آئی ہیو میڈ مائی آفر، میں نے تو اپنی آفر بتا دی ہے۔ ناؤ دا بال از ان یور کورٹ، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ انڈر دا ویدر کا مطلب ہوتا ہے طبیعت خراب ہونا۔ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، اس کو آپ انگلش میں ایڈیم یوز کر کے جو بھی کہہ سکتے ہیں، آئی ایم فیلنگ اے بٹ انڈر دا ویدر۔ اب دیکھیں جی پروورب ہیں، پروورب کیا ہوتے ہیں؟ مکمل جملے۔ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، جو آپ کا کام ہے وہ بولتا ہے، خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایکشن کرنے چاہیے، کام کرنے چاہیے، خالی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وٹ پیپل ڈو از مور امپورٹنٹ دین واٹ دے سے، یعنی لوگ جو کام کرتے ہیں وہ زیادہ اونچا بولتا ہے، اس کی زیادہ نظر آتا ہے بنسبت باتوں کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سینٹینس آپ کیا بنائیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ کو ایگزام میں اس کا میننگ آ جائے، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کو اس کا سینٹینس آ جائے۔ موسٹلی ویسے سینٹینسز ہوتے ہیں کہ میک سینٹینسز یوزنگ۔ اب دیکھیں آپ کو ایگزام میں ایسے کویشچن آئیں گے، پہلے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ وین دا ٹیم فائنلی ون دا ٹورنامنٹ دا کوچ سیٹ، جب ٹیم نے میچ جیت لیا تو کوچ نے کہا بیٹر لیٹ دین نیور، دیر آئے درست آئے۔ اس کا یہ کیا ہے؟ یہ ایڈیم ہے یا پروورب ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ جی ہاں، یہ ہے پروورب، اور اس کا مطلب ہے دیر آئے درست آئے۔ آگے ہماری سیکنڈ ایگزامپل ہے لینڈز اے ہینڈ، یعنی لینڈز اے ہینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا ایڈیم ہے، اس کا مطلب ہے مدد کرنا، ہیلپ کرنا۔ دس از این ایڈیم، اور اس کا مطلب ہے مدد کرنا۔ آئی آلویز لینڈ اے ہینڈ ٹو مائی بردر، میں ہمیشہ اپنے بھائی کی مدد کرتی ہوں۔ اچھا یہاں پہ آپ نے ایڈیم چننا ہے کریکٹ والا۔ آئی نو دا ٹاسک از ہارڈ بٹ یو ول ہیو ٹو، میں جانتی ہوں تمہارا کام بہت مشکل ہے لیکن ڈیش یو ول ہیو ٹو ڈیش اینڈ ڈو اٹ، لیکن تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ ہے بائٹ دا بلٹ، تو یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے، کیونکہ بائٹ دا بلٹ کا مطلب ہوتا ہے کڑوی گولی کھا لینا، کڑوی گولی کھا لینا، مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ کام تو بڑا مشکل ہے مگر تمہیں یہ کڑوی گولی کھانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔
ہی انویسٹڈ آل ہز منی ان ون کمپنی، اس نے اپنے سارے پیسے ایک ہی کاروبار میں لگا دیے. تو آگے ایڈیم کیا ہوگا؟ ہی پٹ آل ہز ایگ ان ون باسکٹ، کہ اس نے اپنے ساری انویسٹمنٹ ایک ہی چیز میں ڈال دی. شی آلویز ارائیوز ارلی اینڈ گیٹس دا بیسٹ سیٹ، وہ روزانہ جلدی آتی ہے اور اسے بہت اچھی سیٹ ملتی ہے. اس کے لیے ہم اس میں ایڈیم لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں ذرا کیا ہمارے ایڈیم یا پروورب لگ سکتا ہے. دا ارلی برڈ کیچز دا ورم، یہی لگائیں گے کہ جو برڈ صبح سویرے اٹھتا ہے اس کو جلدی سے اپنا شکار مل جاتا ہے. وہ جلدی آتی ہے تو اسے اچھی سی سیٹ مل جاتی ہے. وی مسٹ بی پیشنٹ وائل بلڈنگ دا بزنس آفٹر آل، ہمیں کاروبار کرتے ہوئے جو ہے وہ صبر سے، پیشنٹس صبر کرنا چاہیے. بیکاز روم وازنٹ بلٹ ان اے ڈے، روم ایک دن میں تھوڑی بن گیا تھا، کئی سال لگے چیزوں کو بننے میں. یہ نہیں کاروبار ایک دن میں تھوڑی بن جاتا ہے، بڑا لمبا ٹائم چاہیے چیزیں بننے کے لیے. ہی کیپٹ کوائٹ ڈیورنگ دا سیشن بیکاز ہی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو، وہ ڈسکشن کے دوران چپ رہا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا. ہی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو بریک دا آئس، کیونکہ وہ خاموشی توڑنا نہیں چاہتا تھا، یعنی وہ بندہ بولنا نہیں چاہتا تھا، وہ خاموش رہنا چاہتا تھا. ڈیڈنٹ وانٹ ٹو بریک دا آئس، وہ خاموشی توڑنا نہیں چاہتا تھا. اب دیکھیں یہ وہی سوال آ گیا، پیچھے جو ہم نے کنجنکشن پڑھی ہیں، میں ڈیٹیل میں ویڈیو بھی بناؤں گی. آپ یہاں پہ کیا لگائیں گے؟ آئی وانٹیڈ ٹو اسٹے لانگر ڈیش آئی ہیڈ ٹو کیچ دا بس. آئی وانٹیڈ ٹو اسٹے لانگر بٹ، یہاں پہ آپ لگائیں گے بٹ آئی ہیڈ ٹو کیچ دا بس. ہی کین کم ود اس ڈیش ہی فنشز ہز ورک، یہاں پہ ہم لگائیں گے ایف. کیا لگائیں گے؟ ایف، یہ والا ایف. وہ ہمارے ساتھ آ سکتا ہے ایف ہی فنشز ہز ورک، اگر وہ اپنا کام ختم کر لے. علی اینڈ احمد، یہاں پہ اینڈ آئے گا. ول اٹینڈ دا سیمینار. دا میچ واز کینسلڈ، آڈینس واز ڈسپوائنٹڈ. دا میچ واز کینسلڈ اینڈ، میچ کینسل ہو گیا اور آڈینس جو ہے وہ مایوس ہو گئی. ٹھیک ہے، یہاں پہ اینڈ آئے گا. یو ایکسپلین اٹ کلیئرلی دے وونٹ انڈرسٹینڈ، اچھے سے ایکسپلین کرو وہ سمجھ نہیں پائیں گے. تو یہاں پہ ہم لگائیں گے انلیس. انلیس کو اٹھا کر ہم یہاں شروع میں لے آئیں گے. انلیس یو ایکسپلین اٹ کلیئرلی، جب تک تم نہیں کرو گے اچھے سے ایکسپلین، دے وونٹ انڈرسٹینڈ، وہ نہیں سمجھ پائیں گے. تو یہاں ہمارا آنسر آئے گا انلیس، اور یہ بالکل جملے کے سٹارٹ میں لگ جائے گا. اب دیکھیں جی ٹرانزیشن ڈیوائس وہ ہوتی ہیں جو جملوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہیں. پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا. اس میں ان کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں: ایڈیشن، کنٹراسٹ، کاز اینڈ افیکٹ. ایگزامپل والے میں تو یوں آتی ہیں، فار ایگزامپل، سچ ایز. اور جو ایڈیشن والے میں جیسے مزید، یہ کہ، مور اوور، ان ایڈیشن ٹو، اس کے علاوہ، اس طرح کی چیزیں. اور کنٹراسٹ میں آتی ہے ہاؤ ایور، آن دا ادر ہینڈ. اور کاز اینڈ افیکٹ میں دیر فور، جیسے وہ بیمار تھا اسی لیے. کاز ایک کاز ہے اور اس کا ایک نتیجہ ہے، دیر فور ایز اے ریزلٹ، کانسیکوینٹلی. ٹھیک ہے، کیسے جوڑیں گے؟ شی از کائنڈ، شی از ٹیلنٹڈ. اب ان دونوں کو جوڑیں گے. شی از کائنڈ، مور اوور شی از ٹیلنٹڈ. وہ ایک تو کائنڈ بھی ہے اور اس کے علاوہ مزید برآں وہ ٹیلنٹڈ بھی ہے. آگے ہی از رچ ہاؤ ایور ہی از ناٹ ہیپی، وہ امیر تو ہے تاہم پھر بھی وہ خوش نہیں ہے. تو یہاں پر آئے گا ہاؤ ایور. ٹھیک ہے، ہاؤ ایور. شی اسٹڈیڈ ہارڈ، اس نے بہت محنت کی اسی لیے. دیر فور شی پاسڈ، یہاں پہ دیر فور ہماری ٹرانزیشنل ڈیوائس ہے. مینی اینیملز، جیسا کہ، سچ ایز. یہ سچ ایز جو ہے وہ ہماری ٹرانزیشنل ڈیوائس ہے. ہی واشز دا ڈشز، پھر اس کے بعد اس نے فرش پر پوچھا لگایا. دین، یہ جو دین ہے یہ ہماری ٹرانزیشنل ڈیوائس ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوں گی. امپورٹنٹ کویسچن، انڈر لائن کریں جی کنجنکشنز کو. یہ جو آپ کو بولڈ میں نظر آ رہی ہیں یہ کنجنکشن ہے، اور یہ بتائیں کہ یہ کوآرڈینیٹنگ ہیں، سبارڈینیٹنگ ہیں، کوریلیٹیو ہیں، کنجنکٹیو ہیں. دیکھیں جی، آفٹر، آئی ول گو ٹو دا مارکیٹ آفٹر آئی فنش مائی ورک. کام ختم کرنے کے بعد میں مارکیٹ جاؤں گا. تو آفٹر جو ہے فین بوائز میں تو نہیں آتا نا، فین بوائز وہ ہوتی ہیں کوآرڈینیٹنگ، فین بوائز میں آفٹر نہیں آتا. تو اس لیے یہ ہماری ہے سبارڈینیٹنگ کنجنکشن. جو چیزیں جوڑے کی شکل میں ہوتی ہیں، ناٹ اونلی ہی واز لیٹ بٹ آلسو، یہ ناٹ اونلی بٹ آلسو یہ جوڑا ہے، تو یہ ہیں ہمارے کوریلیٹیوز. اچھا جی، شی ورکڈ آل نائٹ دیر فور ہی واز ایگزاسٹیڈ. تو یہ ہماری ہے کنجنکٹیو ایڈورب. کنجنکٹیو ایڈورب جس کو ہم ٹرانزیشنل ڈیوائس بھی کہتے ہیں. شی واز ٹائرڈ، وہ بہت تھکی ہوئی تھی. یٹ
शी केप्ट वर्किंग, लेकिन फिर भी वो काम करती रही। येट फैन बॉयज़, फैन बॉयज़ का जो वाई है उससे बनता है येट। फैन बॉयज़ में आ रही है ना ये येट, तो ये हमारी है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि इन दो जुमलों को जोड़ें। ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ हार्ड वर्किंग, इसको लगाएं। हम बोलेंगे ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। आल्दो लगाना है। आल्दो द बस वॉज लेट वी स्टिल अराइव्ड ऑन टाइम। आल्दो को शुरू में लगा दें। आल्दो द बस वॉज लेट, अगरचा बस लेट थी फिर भी हम टाइम पर पहुँचे। यू मस्ट सबमिट द फॉर्म, यू वोंट बी अलाउड टू टेक टेस्ट। फॉर्म जमा कराओ वरना टेस्ट नहीं देने देंगे। अब इसके हम अनलेस लगाएंगे और वो भी शुरू में। अनलेस यू सबमिट द फॉर्म, जब तक तुम फॉर्म जमा नहीं कराओगे। अनलेस शुरू में लगेगा। अनलेस यू सबमिट द फॉर्म, अनलेस यू सबमिट द फॉर्म यू वोंट बी एबल टू टेक द टेस्ट। तो ये हमारी है जी कंजंक्शंस हमने लगाई, कहाँ लगानी है ये भी बताया, और कौन सी कंजंक्शन है कौन सी टाइप है ये भी हमने समझ ली। जी, आपकी बुक में ये दिए हुए हैं कि पीस ऑफ केक, इसका मतलब होता है बहुत आसान। लर्निंग इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केक, इंग्लिश को लर्न करना पीस ऑफ केक है, बहुत आसान है। मैथ टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक, मैथ का टेस्ट पीस ऑफ केक था। ब्रेक द आइस, खामोशी तोड़ना, तो टू ब्रेक द आइस एट पार्टी ही स्टार्टेड अ फन गेम, खामोशी तोड़ने के लिए उसने एक गेम स्टार्ट की। तो ये भी हमारा सेंटेंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि आपको ये आएंगे और आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। इसमें कुछ ईडियम्स हैं, कुछ आपके प्रोवर्ब्स हैं। ईडियम, ये भी ईडियम और ये प्रोवर्ब है। एक्शन स्पीक लाउडर दैन द वर्ड्स, डोंट जस्ट प्रॉमिस टू हेल्प, सिर्फ झूठे वादे नहीं करो। एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड, आपका काम बोलता है और आपकी बातें जो हैं वो कोई मानी नहीं रखती हैं। शो अप एंड लैंड अ हैंड, हिम्मत करो और उसकी मदद करो। लैंड अ हैंड, मदद करना। इसके अंदर तो और भी एक और इडियम भी आ गया ना, लैंड अ हैंड। मीनिंग क्या है, यानी खाली बातें नहीं करना, काम भी करना है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, सीक्रेट बता देना कि मेरी बहन ने एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी, मेरी बहन ने गलती से सारा राज खोल दिया और पार्टी का बता दिया। अंडर द वेदर, ये हमने पहले भी पढ़ा है, तबीयत का नासाज होना। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, आज मेरी तबीयत ख़राब है। टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रोथ, ये बहुत मज़े का, इसका मतलब है जब एक काम में ज़्यादा लोग होते हैं तो वो काम ख़राब हो जाता है। ब्रोथ कहते हैं हम यखनी को, यानी जब बहुत ज़्यादा कुक मिलकर एक यखनी बनाएंगे तो या तो मिर्च तेज़ हो जाएगी या नमक तेज़ हो जाएगा। तो हमारे पास है टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रोथ, यानी बहुत ज़्यादा कुक मिल के अगर आप कोई यखनी वगैरह बना रहे हैं तो उसको स्पॉइल कर देते हैं। मीन जब एक काम में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वो काम जो है वो फ्लॉप हो जाता है। वी ट्राई टू प्लान द इवेंट विद अ लार्ज कमेटी, हमने एक बड़ी कमेटी के साथ एक इवेंट प्लान किया। बट टू मैनी कुक्स स्पॉइल्ड द ब्रोथ, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। इट मीन्स यानी किसी काम में जब ज़्यादा लोग हाथ डालते हैं तो वो काम ख़राब हो जाता है। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, ये भी हमारा एक इडियम है जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा ख़र्चा आना, बहुत ज़्यादा महंगा होना, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कीमत होना। जैसे अगर हम कहें इट विल कॉस्ट यू एन आर्म एंड लेग टू बाय अ न्यू हाउस, एक नया घर ख़रीदना, यानी उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है। तो यहाँ पे हमने लिखा है द न्यू कार मस्ट हैव कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कि इस नई गाड़ी ने यकीनन आपका बहुत ख़र्चा कराया होगा, आपके बहुत ज़्यादा पैसे लगे होंगे। इट्स सो लग्जूरियस, ये बहुत ही यानी लग्जूरियस है और एक्सपेंसिव है, मतलब जिसमें हम कहते हैं पुरतयश। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, ये हमने पहले कवर कर लिया कि यानी मामला अब तुम्हारे हाथ में है। नाउ यू हैव टू डिसाइड बिकॉज द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। बर्न मिडनाइट ऑयल भी पहले कवर हो गया कि रात देर तक काम करना। इफ़ यू वांट टू पास द एग्ज़ाम यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये भी पहले हो गया कि किसी इंसान को आप उसकी ज़ाहिरी चीज़ से, ज़ाहिरी शक्ल सूरत से नहीं पहचान सकते। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यू हैव टू गो थ्रू द कंटेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द करेक्टर ऑफ समवन। तो ये हैं जी हमारे इडियम्स।